बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दी इंस्पिरेशन एकेडमी में एक बार फिर आपको कहूँगा खुश आमदीद। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक यंग शायर। आप बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, गज़ल कहते हैं, आपका ताल्लुक़ तलगंग से है, आपका नाम है सुबहान खालिद। आज हम आपसे इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ ये जानेंगे कि इस यंग एज में किस तरह आप पोइट्री की तरफ राग़िब हुए और आप गज़ल लिखते हुए उसको किस पहराए में लेके जाते हैं, किस एंगल से आजकल के माशरे की उसमें तर्जुमानी करते हैं। इसके अलावा चूँकि आप आईटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 सेमेस्टर यूओसी में आप पढ़ रहे हैं, तो आईटी टोटली डिफरेंट फील्ड है, जबकि शायरी या जो उर्दू अदब है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ सुबहान खालिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबहान खालिद, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन आम तौर पर जो शायर होते हैं या जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं उनका रुझान उधर नहीं होता। क्या आपको बचपन से आईटी का शौक़ था या फिर नहीं, आप उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते थे, इंसिडेंटली आप वहाँ चले गए? नहीं, आईटी में आना तो मेरा इंटरेस्ट था, शौक़ था कि मैं आईटी में आऊँ और आईटी डिपार्टमेंट में काम करूँ, आईटी के हवाले से जो अपना नॉलेज है उसको वसी करूँ जी। जबकि शायरी जो है वो एक कह सकते हैं कि आप फ़न है, हुनर है जो अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया है और उसको पॉलिश कर रहे हैं। सही है। इसका मतलब ये है कि आईटी में आप एज अ प्रोफेशन उसको अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया? जी बिल्कुल, आईटी को मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया। सही है। और ये जो शायरी का शौक़ आपको पड़ा, ये बचपन से था या इंटर के बाद, कब ये इसका शौक़ जो है वो आगे उरूज में आया? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी फ़नकार है वो बाय बर्थ होता है और अपना फ़न को जो वो वक्त के साथ पॉलिश करता रहता है। तो मेरे अंदर भी शायर तो बचपन से ही था, मुझे इसका इदराक तो क्लास 5 में हो गया, लेकिन बाकायदा जिसे शायरी कहते हैं वज़न वज़ान के साथ, वो मैंने इंटर में स्टार्ट की। आपने इस शायरी को किसी से सीखा? आपका कोई उस्ताद भी है? शायरी सीखी नहीं जा सकती, बेसिक तो ये है कि उसे पॉलिश करने के लिए किसी उस्ताद की और सीनियर लोगों की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इसके जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वज़न वज़ान है, तो उस हवाले से उस्ताद जी हैं मेरे अब्दुर्रहमान वासिफ साहब रावलपिंडी से। सही है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये इल्हामी तौर पर जो है इंसान को एक अता दी गई है, बाकी इंसान उसके बाद उसको पॉलिश करता है। जी, इस तरह ही है। सही है। अच्छा सुबहान खालिद, आप कौन सा तखल्लुस यूज़ करते हैं शायरी के अंदर? मैं अपना नाम ही इस्तेमाल करता हूँ बतौर कलमी नाम, सुबहान। आप कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं। आज चूँकि बात हो रही है यंग जनरेशन से, दी इंस्पिरेशन एकेडमी का भी मकसद ये होता है कि यंग टैलेंट को थोड़ा हम प्रमोट भी करें। इसके अलावा जब यंग एक लड़का या लड़की सामने आती है, उनका कोई भी हुनर हो, तो दूसरे जो नौजवान तबका होता है वो बड़ा इससे इनकरेज होता है। उर्दू अदब को देखें तो हमारे लोग जब भी आजकल के बच्चा जो है वो इंटर करता है या इससे पहले, तो उसका ज़्यादातर शौक़ ये होता है कि मैंने साइंस पढ़नी है, और साइंस पढ़ के उसका जो साइड पे इंफॉर्मेशन होती है, ना वो बुक्स पढ़ता है, ना उसे जो है वो ज़्यादा ये शायरी या अदब के हवाले से कोई उसको शौक़ होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो गेम्स वगैरह, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। फिर आप क्या समझते हैं कि ये उर्दू अदब जो है इसकी तरफ किस तरह राग़िब हुआ जाए? आप जिस तरह आए, कोई और अगर सुन रहे तो वो कैसे आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सलाहियत है, कोई भी अगर आप लिखारी हैं, कोई भी फ़नकार हैं, मुसव्विर हैं, मूसीकार हैं, बेसिक तो आपके अंदर अल्लाह पाक ने उसका जो स्पिरिट है वो रखा हुआ है। ठीक है, उसे निखारने के लिए आपको पहले तो आपको ये चाहिए कि आप उस फील्ड के रिलेटेड लोगों से मिलें, उसको एक्सप्लोर करें। सोशल मीडिया, आप जिस तरह आपने बात की कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया ने सब कुछ आपको सिंगल क्लिक पे अवेलेबल कर दिया है, आप एक्सेस कर सकते हैं हर चीज़ से। और उसके अलावा अगर बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा ज़िला बहुत पीछे है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। लिटरेसी रेट देख लें या फ़न के हवाले से किसी भी फ़न को उठा लें, हमारा ज़िला चकवाल बहुत आगे है। बड़े बड़े लोग इस ज़िले में हैं और कई तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन जो मौजूद हैं वो बड़ा नाम है और उन्होंने अपने अपने फील्ड में बड़ा काम किया है। तो नए आने वालों को चाहिए कि उनसे मिलें, उनसे रब्ता करें। सेमिनार्स होते हैं, मुशायरे हो रहे हैं यहाँ,
اس کے علاوہ مصوری کی چکوال آرٹس کونسل ہے, تلگنگ آرٹس کونسل ہے, یہ گائے بگائے فنکشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں اور آپ کا جو فن ہے وہ آہستہ آہستہ پالش ہوتا ہے. آپ بلیو کرتے ہیں کہ لکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے؟ جی بے شک. جون ایلین نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے اور وہ لکھ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ نئے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پڑھائی بہت ضروری ہے. آپ اگر نکلیں گے نہیں تو اگلیں گے کس طرح؟ آپ اگر شاعری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شاعری پڑھنا پڑے گی. اگر آپ اس میں آگے جائیں, غزل کہنا چاہتے ہیں تو غزل کے ساتھ آپ کا تعلق ہو, پڑھنا چاہیے. نظم ہو تو نظم پڑھنی چاہیے. ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں صرف یہ نہیں اسپیسیفک نہیں ہے کہ اگر آپ غزل کہہ رہے ہیں تو غزل ہی پڑھیں. پڑھیں, بہت کچھ پڑھیں. آپ ناول پڑھیں, افسانہ پڑھیں, نظم پڑھیں. آپ بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی, معاشرے میں جا بجا بکھری پڑی ہیں. پڑھنے والا تو ان کو بھی پڑھ سکتا ہے اور ان کو بھی شیئر کر سکتا ہے. غزل ہی آپ کیوں کہتے ہیں, آپ نظم کیوں نہیں کہتے؟ میرا مزاج غزل کے ساتھ ہے. میں نظم کبھی نہ کوشش کی ہے, نہ اس کی طرف میں مائل ہوا ہوں. شروع سے ہی غزل کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی غزل پہ ہی. صحیح ہو گیا. آپ کوئی غزل ہماری آڈینس تک شیئر کریں گے, کچھ سنائیں گے اپنی خوبصورت آواز میں؟ جی میں کچھ اشعار سناتا ہوں آپ کو غزل کے. کہ خواب میں یار کا دیدار بھی ہو سکتا ہے, خواب میں یار کا دیدار بھی ہو سکتا ہے, یعنی یہ ہجرت ثمر بار بھی ہو سکتا ہے, اور مسکرانے میں قباحت نہیں پر دھیان رہے, آنکھ سے اشک نمودار بھی ہو سکتا ہے, اور مستقل عہد گزشتہ پہ نظر ٹھیک نہیں, مستقل عہد گزشتہ پہ نظر ٹھیک نہیں, اس طرح راستہ دشوار بھی ہو سکتا ہے. اور آخری شعر تھا کہ کھلتے رہنے سے ہی پہچان ہے دروازے کی, کھلتے رہنے سے ہی پہچان ہے دروازے کی, بند رہنے سے یہ دیوار بھی ہو سکتا ہے. زبردست زبردست. آپ نے اس غزل کو ابھی اگر میں سمجھاؤں تو امکان کی روشنی میں آپ نے اس کو لکھا ہے. تو ایک ہوتا ہے مجاز اور ایک حقیقت. تو جب بھی کوئی شاعر کوئی شعر کہتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہوتی ہے کہ وہ کس بنیاد پہ شعر کہہ رہا ہے یا غزل کہہ رہا ہے. تو آپ نے مثلا ایک یہ غزل لکھی ہے تو یہ کس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں, آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک تو وہ چیز ہے جو سننے والا جو ہے وہ اس سے گین کرتا ہے. مثلا میں نے کہا کہ مجھے یہ چیز ظاہر ہوئی ہے, آپ نے کس بنیاد پر یہ غزل کی, یا کوئی دوسری اگر غزلیں آپ کہتے ہیں تو وہ ان کی بنیاد کیا رکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ نظم جو ہوتی ہے نا اس کی کیفیت ایک سی ہوتی ہے. اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے اور پوری نظم میں وہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن غزل آپ کو بہت سی اجازت دیتی ہے, بہت سی چھوٹ دیتی ہے. ہر شعر میں آپ نئی بات اور مختلف بات کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سوال یا پھر یہ کہنا کہ غزل کیا سوچ کے لکھی جاتی ہے تو یہ غزل کے حوالے سے مناسب نہیں ہے. نظم کے حوالے سے اگر آپ کہیں گے تو یہ سوال ویلڈ ہوگا. غزل کا ہر شعر الگ ہوتا ہے اور ہر شعر کسی نہ کسی انسٹیٹ کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غزل کے معنی کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عورت سے باتیں کرنا, کیا آپ بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں؟ جی غزل کے اصل جو معنی اور مفہوم ہے وہی عورت کی باتیں کرنا یا عورت سے باتیں کرنا. لیکن اب جو اس دور کی غزل لکھی جا رہی ہے اس کو عورت تک محدود کرنا میرے خیال میں غزل صنف کے ساتھ ناانصافی ہے, کیونکہ غزل کا کینوس بہت وسیع ہو چکا ہے اور اس میں بہت سارے موضوعات دھر آئے ہیں جو شاید پہلے کے شعراء یا پہلے کے قارئین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ غزل میں یہ باتیں بھی کی جا سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے محبت اور عشق کے علاوہ بھی معاشرتی جو برائیاں ہیں یا اچھائیاں ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے غزل. جی بالکل اسی طرح. آپ جو ہے زیادہ تر عشق و معشوقی کی طرف یہ لکھتے ہیں, محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کچھ معاشرتی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے اس کے اندر رکھی؟ غزل آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اور میں بھی اسی پیٹرن پہ شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ اصل اگر آپ غزل سے وہ عشق اور معشوقی جسے آپ کہہ رہے ہیں یا وہ تغزل جسے کہتے ہیں وہ نکال دیں تو پھر غزل کی روح جو ہے وہ فوت ہو جائے گی. تو وہ اشعار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن معاشرتی پہلو پہ بھی قلم اٹھایا جاتا ہے. صحیح ہے. زیادہ تر جو شاعر ہے وہ تخیلاتی دنیا میں رہتا ہے, تو تخیل کے بغیر, امیجینیشن کے بغیر کیا کوئی شعر کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی ساری کی ساری چیزیں یہ ایک تخیلاتی دنیا ہوتی ہے, امیجینیشن میں جا کے شاعر جو ہے وہ کچھ لکھتا ہے. آپ نے ہمیں ایک خوبصورت غزل سنائی, ہم چاہیں گے کہ ایک آدھ اور آپ غزل جو ہے
وہ ہماری آڈینس تک سنائیں، یا چند اشعار جو آپ نے لکھے. میں آپ کو سناتا ہوں کہ تیرے پاکیزہ تصور میں جو باندھا مصرع، تیرے پاکیزہ تصور میں جو باندھا مصرع، رش کرنے لگا اس مصرے پہ مصرع مصرع، اور پڑھنے والوں کو مہک آتی رہے گی میری، پڑھنے والوں کو مہک آتی رہے گی میری، لاکھ کوشش سے چرا لے کوئی میرا مصرع، اور جو میرے واسطے بخشش کا سبب بن جائے، کاش کہہ پاؤں کوئی نعت کا ایسا مصرع. اچھا، یہ غزل کہتے ہوئے تلفظ کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اہل زبان ہیں، جو کیونکہ شاعر ادیب کوئی بھی ہے وہ اپنے پیغام کے ساتھ ساتھ زبان کی پرورش بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر وہی تلفظ کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر پڑھنے والے لوگوں کو کس طرح سمجھ آئے گا کہ اصل لفظ کیا ہے. صحیح ہے. آپ نے کہا کہ غزل میں بہت سارے آپ جو ہے وہ ٹاپکس ڈسکس کر سکتے ہیں، موضوعات، تو کیا ہم کسی اور زبان کے الفاظ کو بھی غزل کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ زبان ترقی نہیں کر سکتی جو دوسری زبانوں سے الفاظ لینا بند کر دیتی ہے. بہت سی زبانوں کی مثالیں اس طرح موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں مختلف زبانوں کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ خوش آئند ہے. صحیح ہے. آپ کے فیوریٹ شاعر یا آئیڈیل جو شاعر ہیں وہ کون ہیں؟ جمال احسانی. جمال احسانی صاحب. جمال احسانی صاحب کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو یا آپ ہمیں سنانا چاہیں؟ جمال احسانی کا شعر تھا کہ آگاہ میں چراغ جلاتے ہی ہو گیا، آگاہ میں چراغ جلاتے ہی ہو گیا، دنیا میرے حساب سے بڑھ کر خراب ہے. زبردست. بہت اچھے انداز میں سبحان خالد صاحب آپ نے یہ ہمارے ساتھ گفتگو کی. آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح اردو ادب کی میں نے پہلے بھی بات کی، اس کا ذکر کیا کہ ہم لوگ اس طرف نہیں راغب ہوتے، ہم لوگ اردو سے خاص طور پر بہت دور ہو گئے ہیں. انگریزی ادب پھر ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی اس حد تک کہ ہمیں زبان آنی چاہیے، اور شاید یہ ہمارا آج کل کا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہمیں انگلش آئے تو وہ بہتر ہے. ہماری دفتری زبان بھی جو ہے وہ انگریزی ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ قومی زبان ہماری اردو ہے. تو اردو ادب، اردو شاعری کی طرف کس طرح ہم ایک نوجوان کو لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نا گھر سے تربیت ہوتی ہے. اگر گھر میں ایسا ماحول ہوگا کہ اردو بولنا، اردو میں بول چال، اردو کتابیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جو انگلش بول سکتا ہے اچھی، شاید وہی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا شمار ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انگلش بولنا کوئی بڑائی کی علامت نہیں ہے، یا اردو بولنا کوئی کم تری کی علامت نہیں ہے. اردو کی اہمیت اگر ہم خود نہیں دیں گے تو باقی لوگ بھی جو اردو نہیں بولنے والے باہر ممالک کے لوگ ہیں وہ ہماری زبان کو کیسے اہمیت دیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کردار ہے وہ تو والدین کو ادا کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنے بچوں سے اردو بولیں، اور اچھی جو تخلیقات ہیں اردو زبان کی وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں. رسائل ہیں ہر ایج کے لیے، اردو میں کنٹینٹ موجود ہے، چاہے غزل، نظم، افسانہ، ناول، جو چیز چاہیں آپ کو اویلیبل ہے، صرف آپ کی رسائی ہونی چاہیے ان تک. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اردو ادب کی ہم نے بات کی، چلیں اس میں آپ نے کہا انگریزی کے لفظ یا باقی الفاظ بھی یوز کر سکتے ہیں، تلفظ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے بطور زبان، اور غزل شاعری سب میں ہمیں اس طرف آنا چاہیے. تو ایک نوجوان ہے جو کہ کسی اور فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس طرح آپ کا بھی آئی ٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ شاعری کی طرف آتا ہے، یہ تو بات سمجھ آئی. کیا شاعری اٹ سیلف بھی کوئی پیشہ ہے، پروفیشن ہے؟ شاعری میرے خیال میں فن ہے. شاعری کو بطور پیشہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پیشہ آپ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ پیسے کما رہے ہوں. تو شاعری کیتھارسس کا عمل ہے بیسیکلی. اس کو پیشہ کے طور پر استعمال کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. صحیح. کیا شاعر جو ہے وہ اگر کوئی بنتا ہے تو اس سے کوئی وہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، شاعر کو انکم بیسک تو اس کے شعر ہیں جو ٹریول کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں اور اسے وہ داد ملتی ہے. شاعر کی داد تو، اور شاعر کی جو انکم ہے وہ تو داد ہی ہے. لیکن انکم جنریٹ کرنے کا ایک سورس یہ بھی ہے کہ جب وہ بک پبلش کرتا ہے تو پبلشر اسے رائلٹی دیتے ہیں، لیکن ابھی تو رائلٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے پاکستان میں. اور یا پھر مختلف رسائل ہیں اور اخباریں ہیں، اگر وہ اس کا کلام شائع کر رہی ہیں تو وہ انہیں کچھ پے کریں تو کریں. ویسے پاکستان میں ایسا کچھ ہو نہیں رہا. صحیح ہے. آپ نے بک جو ہے وہ پبلش کرنے کی بات کی، تو اگر ایک کوئی نوجوان ہمیں سن رہا ہے اور وہ شاعری کہتا ہے
وہ پبلک تک نہیں شیئر کرتا، اپنے پاس اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، تو وہ کون سا معیار رکھے کہ وہ بھی کبھی اپنی بک جو ہے وہ پبلش کروا سکتا ہے، یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسے اپنے مقامی حلقے میں استاد شعراء سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ بک پبلش کروا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صاحب کتاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں کریز ہے کہ میں صاحب کتاب بن جاؤں۔ آپ اگر اپنا کلام لے کر کسی پبلشر کے پاس چلے جائیں، اس کو اپنے پیسوں سے غرض ہے، وہ آپ کی بک پبلش کر دے گا، لیکن ہمیشہ جو کتاب ہوتی ہے وہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے ادب میں، لٹریچر میں، اگر ادبی کتابوں کی بات کریں ٹیکسٹ بک کے علاوہ، تو ہمیشہ کنٹریبیوٹ اچھا کرنا چاہیے۔ کتابیں شائع ہو سکتی ہیں، میں بھی کول فول لکھ کے پبلشر کو دوں، وہ چھاپ دے گا، لیکن اگر معیاری کنٹینٹ آپ لانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، شاعری کے علاوہ اگر نثر لکھ رہے ہیں، تو آپ کو مقامی حلقوں سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، اصلاح چاہیے، اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا سیکھیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا فن پارہ پالش ہو کے نکلے گا، اس سے آپ اگر کتابی شکل میں لانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ آپ کی اپنی کتنی بکس جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں؟ میری ابھی کوئی بک نہیں ہے فی الحال، اور فی الحال کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ جو ہے وہ رف شعر لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، ابھی تک آپ کا یہ بالکل بھی ارادہ نہیں ہے کہ فیوچر میں ارادہ ہے؟ جی فیوچر میں ہے، لیکن قریب بھی ابھی نہیں ہے، کافی تقریباً 5 سال کے بعد کا ارادہ ہے۔ ویسے رسائل اور اخباروں میں میرا کلام شائع ہو رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے پہلے بھی۔ صحیح ہے۔ آخر میں ایک لائن کے اندر آپ اپنی آڈینس کو، آج کل کے ینگ بچے کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے کہ جو جنریشن گیپ آ گیا آپ کے درمیان، آپ کے والدین اور آپ کے درمیان، اسے کم کریں، اپنے والدین کو ٹائم دیں، تو شاید آپ کا جو ہمارا معاشرہ مسائل کا شکار ہے، وہ مسائل میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ادب کے حوالے سے ہے کہ اچھا ادب پڑھیں اور اس کو پروموٹ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سبحان خالد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے سبحان خالد کی گفتگو سنی، ان کا شاعری کے ساتھ شغف بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی کبھی ہم ان کے ساتھ سیشن رکھیں گے، مشاعرے کا سیشن رکھیں گے، جس میں یہ صرف آپ کو پوئٹری سنائیں گے۔ آج ہمارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ایک نوجوان کسی اور فیلڈز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے باوجود اس کی ایک خاص محبت ہے اپنے لٹریچر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، اور وہ اس فن کو جو ہے وہ پبلک تک شیئر کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس سیشن سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور آپ بھی اردو ادب کو خاص طور پر اہمیت دیں گے۔ غزلیں اگر آپ کہہ نہیں سکتے تو سنیں گے ضرور، نظم جو ہے اگر آپ کہہ نہیں سکتے تو سنیں ضرور، خاص طور پر جو ہمارے بڑے بڑے شعرائے کرام ہیں، انہوں نے دونوں صورتوں میں، اگر ہم محبت عشق کی بات کریں اور اس کے علاوہ معاشرتی رویوں کی، معاشرتی برائیوں کی بات کریں، تو علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر نے ہمیں بڑا اچھا پیغام دیا ہے اور ہمیں انسپائر بھی کیا ہے۔ ہماری جو اکیڈمی کا ٹائٹل ہے وہ بھی انسپریشن سے ریلیٹڈ ہے، تو شاعری جو ہے وہ جب بھی کوئی شاعر کہتا ہے تو وہ امیجینیشن یعنی تخیل میں جا کے کہتا ہے، تو اس سے سب سے زیادہ انسان انسپائر ہوتا ہے، جس طرح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ امید ہے آپ اس سیشن سے، اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔